अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में खास तौर पर सूबा सिंध के अंदर कोरोना के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र सख्त इक़दामात का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने आज इन्हीं बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कल से सूबे भर में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सिंध में जो केसेस हैं उनकी शरह 25% तक पहुंच गई है, जिसकी बिना पर सिंध हुकूमत का यह कहना है कि उनको ये फैसला करना पड़ा। मैंने असद उमर साहब से और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से दोनों से बात की और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन वो था जो हमने पिछले साल 20-21 मार्च को किया था, जिसमें हमने सब कुछ बंद कर दिया था। हमने एक पॉजिटिव लिस्ट निकाली है कि जी बाकी सब बंद होगा और ये चीजें खुली होंगी। 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे। जिन इक़दामात का ऐलान किया गया है उनके मुताबिक सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा, सिर्फ मखसूस शोबों को बंद किया जाएगा। तमाम मार्केटें बंद रहेंगी, रिटेल कारोबार भी बंद होगा, रेस्टोरेंट्स जो हैं वहां सिर्फ डिलीवरी की इजाजत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद कर रहे हैं और छोटी ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन के लिए खुली रहेगी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रखने का फैसला किया गया है। अब एनसीओसी ने कराची में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए सिंध की हुकूमत की मदद का फैसला किया और एनसीओसी के मुताबिक सिंध के अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स जो बेड्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी लेकिन इस पर उन्होंने जो रद्दअमल दिया है, उन्होंने कहा है कि किसी सूबे को इजाजत नहीं कि वो खुद इस तरह से फैसले करे। एनसीओसी के बगैर फैसले नहीं किए जा सकते। ऐसा लाहे अमल बनाएंगे कि मौशी सरगर्मियां मुतासर ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिंध की है उसने भी सिंध हुकूमत के मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, जबकि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत को स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनानी चाहिए थी। सिंध में लॉकडाउन नादिर शाही लॉकडाउन के मुतरादिफ है। कराची के जो ताजिर हैं उन्होंने हुकूमत सिंध के लॉकडाउन के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया, जबकि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जो है वो भी इस लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर रही है। अब ये जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं ये सिर्फ सिंध का ही मसला नहीं है, ये जो डेल्टा वेरिएंट है, बल्कि लाहौर के अंदर भी केसेस जो है वो तशवीशनाक हद तक बढ़े। आज लाहौर में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बातचीत करते हुए कहा कि लाहौर में 70% केसेस जो है वो डेल्टा वेरिएंट के ही आ रहे हैं। कोरोना के हवाले से बिगड़ती हुई सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक है। आज सिंध हुकूमत ने जिन इक़दामात का ऐलान किया है, क्या वो इक़दामात दुरुस्त और काफ़ी हैं? फिर एक मरतबा इस पर ज़रूर बहस हो रही है कि मुआशी सरगर्मियाँ इन हालात में किस तरह से जो है वो चलानी है। क्या मुकम्मल लॉकडाउन इसका हल है या फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है या फिर कोई और तरीका निकाला जा सकता है? क्या सूबे और वफाक को मुश्तरका इकट्ठे होकर इस हवाले से इक़दामात उठा सकेंगे? जबकि वैक्सीन भी लग रही है तो कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं ये हमारे सामने बढ़े हैं, इस पर हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? एक तो आज के प्रोग्राम में जो है वो आगाज में इस पर बात होगी। दूसरी तरफ दफ्तर खारजा तर्जुमान ने भारतीय तर्जुमान वजारत खारजा की तरफ से जो है वो लगाए गए इल्जामात को रद्द कर दिया है, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर में होने वाले हालिया इंतखाबात से था। और पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए इस पर सियासत हो रही थी और ऐसा लग रहा है कि सियासत में जो बातें हुई उनको बुनियाद बनाकर भारत इल्जामात लगा रहा है। क्या इस तर्ज सियासत की वजह से कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुंचा? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी और कुछ बात अपोजिशन के बयानिए और उनकी कन्फ्यूजन पे भी करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करा देता हूँ। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शैला साहबा आपके वक्त का। सेनेटर ओन अब्बास साहब वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लिंक के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ओन भाई बहुत शुक्रिया जी आपके भी वक्त का। और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वो भी आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से। डॉक्टर साहब भी जो है वो हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन करें। मैं शैला साहब आपसे डिबेट का आगाज़ करता हूँ। पहले कोरोना पे बात हो जाए, फिर वो अपोजिशन की सियासत और जो कश्मीर में बातें हुई हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो मुखालफत आप देख रही हैं, ताजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिंध है, हलीम आदिल शेख साहब का बयान है, जमात इस्लामी का भी इस पर जो है वो बयान है,
ان کی مخالفت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بہت سخت فیصلے کر دیے ہیں سندھ حکومت نے؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیے، مخالفت برائے مخالفت کا تو ایک رجحان ہے ہمارے ہاں، اور خاص طور پر پی ٹی آئی میں. اور کیونکہ میرے سی ایم نے یہ بڑی واضح بات کی ہے کہ ہمیں اس وقت اس طرح سے جواب نہیں دینا. دیکھیے، 25% جو اس وقت شرح ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں جا کے ٹیسٹ کرانا چاہیے. بہت سے لوگ تو ڈینائل میں ہیں کہ 25% وہ ہیں جو 100 لوگ گئے جنہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہم نے کہیں ٹریول کرنا ہے یا کہیں جانا ہے تو ہم نے ٹیسٹ کرانا ہے، ان میں سے یا ان کو کوئی سمٹمز محسوس ہوئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کورونا کوئی چیز ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں اگر فیور ہو جاتا ہے یا نزلہ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کورونا سے پہلے کیا جاتا تھا، اور وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کورونا کرانا چاہیے ٹیسٹ، اور وہ اپنا ٹیبلٹ وغیرہ کھا کر میڈیسن لے کر ہو جاتے ہیں. کورونا میں اس وقت اتنا نہیں پتہ چلتا ہے. مجھے خود لاسٹ ایئر مجھے ہو گیا تھا، بعد میں اس میں کافی ویکنیس ہوتی ہے اور ایج فیکٹر بھی ظاہر ہے کہ ہے. تو باقی وہ لوگ بھی ہیں جن کو کورونا ہے اور سمٹم نہیں ہے. جو پوچھا جا رہا ہے وہ آپ کے فیصلوں کے حوالے سے کہ کیا آپ نے کوئی سخت فیصلے، ضرورت سے زیادہ سخت فیصلے کر دیے؟ بالکل نہیں ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں لیکن انٹریکشن مسلسل ایک دوسرے سے وہ ہیں انٹریکشن میں، تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. 550 اگر وینٹیلیٹر ہیں ہمارے پاس، اور اس میں سے تقریباً 300 سے زیادہ لوگ وینٹ پہ ہیں، تو سندھ حکومت کیا کرے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف آکسیجن پہ ہوتے ہیں. اب یہ بھی سوال ہے کہ آکسیجن بیڈ جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور سب سے زیادہ جو صورتحال ہے وہ کراچی کی ہے. دیہی سندھ میں اتنی سختی نہیں ہوگی، کراچی کو فوکس کیا جا رہا ہے، اور کراچی میں بھی سبزی، پرچون، میڈیکل اسٹور، کریانہ یہ اوپن رہیں گے. ریسٹورنٹ سے آپ ٹیک اوے لے سکتے ہیں، وہاں بیٹھ نہیں سکتے. دیکھیے اور کیا کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ 6 بجے تک مارکیٹ کھلی رہے گی، تو یہ اس سے وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا فائدہ ہے؟ اور اس کی وجہ سے تو آج ڈالر کے ریٹ نہیں بڑھے نا، اس کی وجہ سے تو آج ترسیلات زر میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا نا جو ہم صبح سے خبریں دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے تو جو ہے بہت سارے جو نقصانات فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ ہمیں ایک ایشو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جس کا ذکر کرتی ہے، اور وہ ہے ایس او پی پر عمل درآمد کا، جس پر پچھلے دنوں کچھ اسد عمر صاحب نے بات کی. وہ آپ کو لگتا ہے وہ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت جس طرح سے ایس او پی پر عمل درآمد کرا رہی تھی؟ میں مستقل یہاں پر آئی ہوئی ہوں تقریباً 14 تاریخ سے. اس سے پہلے بھی میں آئی تھی 7 یا 8 تاریخ کو. سندھ کے علاوہ تو میں رجحان ہی نہیں دیکھتی کہ کہیں پہ ماسک ہے. کشمیر میں میں نے ماسک کا رجحان نہیں دیکھا. پنڈی کے الیکشن میں میں نے کیمپین کی، میں نے یہاں ماسک کا رجحان نہیں دیکھا. پھر ابھی ناران گئی تھی، بابو سر تک گئی، ناران سے میں سیف الملوک بھی گئی تھی، میں نے کہیں ماسک ہی نہیں دیکھا. ہم ہی لوگ تھے جو ماسک لگائے ہوئے تھے، جو میری فیملی ممبرز تھے. اور اسی لیے نہ بابو سر ٹاپ پہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو گاڑی سے اترنے دیا، نہ بچوں کو اترنے دیا. میں نے بچوں کو کہیں اور ہسبینڈ کو گاڑی سے نکلنے ہی نہیں دیا. جسٹ اس ہوٹل میں پوچھتا ہوں نا، میں نے تو دیکھا نہیں رجحان. دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت، چاہے وہ وفاقی ہو، صوبائی ہو، کوئی بھی حکومت ڈیلیبریٹلی نہیں چاہے گی کہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی نقصان ہو یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ جانے جائیں. اپروچ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے. اور عباس صاحب، کیا سندھ حکومت کی جو اپروچ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو آج انہوں نے فیصلے کیے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھائی، میں جو گفتگو کروں گا اس کو سیاست کے پیرائے میں مت دیکھیے گا. آلدو کہ جو میڈم بات کر رہی تھی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اوکے. اگر جو میڈم بات کر رہی تھی میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں کہ پچھلے سال 31 مارچ کو اگر آپ کو یاد ہو، مراد علی شاہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی
کہ پاکستان میں کرونا اپنا آ گیا اس لیے لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے یا لاک ڈاؤن لگائیں یا نو لاک ڈاؤن. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ اور یقین جانیے اس وقت پوری پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تھی, اس نے پرائم منسٹر عمران خان پہ پورا پریشر ڈالا کہ سر آپ مہربانی کریں لاک ڈاؤن لگا دیں, ادروائز لاکھوں لوگ یہاں پہ مر جائیں گے. لیکن پرائم منسٹر نے وہ پریشر لیا, انہوں نے کہا نہیں, پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ 25% آبادی پاورٹی لائن سے نیچے کی طرف ہے, اور اگر میں نے لاک ڈاؤن لگا دیا, مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگ کتنے فوت ہوں گے, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں لوگ غربت کی وجہ سے مر جائیں گے. ہر وہ شخص جو دہاڑی دار ہے, جس نے دہاڑی میں 800 یا 900 یا 1000 روپے اینٹ کی چنائی پہ جا کے کمانے ہیں, یا چھابڑی والا یا سبزی والا, وہ اگر کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا میں لاک ڈاؤن نہیں لگاؤں گا, اور الحمدللہ ہماری اسٹریٹجی کامیاب رہی تھی. اور انڈیا جب مودی نے اس وقت لاک ڈاؤن لگایا تھا, آپ یہ دیکھیے لاک ڈاؤن لگانے کے باوجود ان کی جو فگر آئی ہے وہ 4.5 لاکھ ہے, جو کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں وہ 40 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو شاید انڈیا میں فوت ہو چکے ہیں اس ٹائم. سو وہ ان کی فگرز کو بھی ریکٹیفائی نہیں کر پا رہے. تو آج بھی ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ کائنڈلی بات کرنی ہے تو آپ ویکسینیشن کی بات کیجئے, آپ ایس او پیز کی بات کیجئے. ایشو یہ ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈی سی صاحب یا اے سی یا پولیس والے جا کے دکانیں بند نہیں کروا سکتے, یا دکان والے سے نہیں پوچھ سکتے بھائی مہربانی کرو تم نے ویکسینیشن کروائی ہے, تم نے اپنے ورکرز کی ویکسینیشن کرائی ہے, کیونکہ جو گاہک تمہارے پاس آتا ہے وہ ایٹ رسک ہے, وہ یہ تکلیف نہیں کر سکتے. سب سے آسان کام اور سہل کام اے سی کے دفتر میں بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہم نے فیصلہ کر دیا آج سے لاک ڈاؤن, دکاندار بھی بند جناب, یہ بھی سندھ حکومت آج جو وزیر اعلیٰ بھی بات کر رہے تھے, ایک پوائنٹ وہ سوال ایک لے لینا, ڈیلیوری الاؤڈ ہے. جی جی دیکھیں سوال جو آج, اور ابھی یہ شہلا بی بی نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو کیا کرتے. سو اس کو بھی میں بتاتا ہوں, میں بڑا سمپل, میں نے آپ کو 2 بڑے حل بتا دیے, 2 حل بتا دیے. ایک, آپ نے ایس او پیز کے اوپر سختی سے عمل کروانا تھا. آپ نے ڈی سی کو, اے سی کو, پولیس والوں کہنا تھا جاؤ ایک ایک جا کے دکان چیک کرو, ان کے ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ چیک کرو, نمبر 1. اور نمبر 2, آپ نے ویکسین لگوانی تھی. آپ کو شاید یہ حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں الحمدللہ اس وقت 2 کروڑ 80 لاکھ لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں, جس میں سے 1 کروڑ 56 لاکھ پنجاب میں, سندھ میں 60 لاکھ, 41 لاکھ کے پی کے میں ہے. صرف کل کی فگر بتا دوں کہ کل الحمدللہ 8,70,000 لوگوں کو ویکسین لگائے گی, جس میں پنجاب میں 5,60,000, سندھ میں صرف 1,70,000. اتنا پریشر اگر آپ ویکسین پہ کر دیں, ایس او پیز پہ کریں, تو آپ کی زیادہ پرفارمنس ہوگی. آپ کیوں غریب کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ایک دکان والا, ایک کاروباری شخص میں بڑا فرق ہے. آپ نے ایکسپورٹ انڈسٹری کھول دی, سیٹ تو خوش ہے, آپ نے نوکری والے کو پیسے دے دی کیونکہ وہ تنخواہ گھر بیٹھ کے لے لے گا. اس شخص کے بارے میں کیا حال ہے جس نے ویگن کے اوپر ویگن چلانی ہے, جو کنڈکٹر ہے, جو دہاڑی کرنی ہے, اس کے بارے میں لامحالہ سوچئے. ہم کوئی ڈیولپ کنٹری نہیں ہے, ہم ڈیولپنگ کنٹری ہے. ہمارے ایشوز چائنا اور انگلینڈ, ان سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. ایک غلط فیصلہ صرف اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم دیکھیں جی ایک پین کی جنبے سے یہ فیصلے کر سکتے ہیں. اپنی سہل پسندی کو باہر لائیے, لوگوں کو نکالیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپروچ ہے, جی ٹھیک رائٹ, جو اپروچ ہے اس کا مسئلہ ہے. میں ڈاکٹر مصدق صاحب ایک آخری چیز ایڈ کر دوں, صرف ایک آخری چیز ایڈ کر دوں کہ آپ کے پاس پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ویکسین اویلیبل ہے, اور لوگ ویکسین لگوانے نہیں آ رہے. اگلے 10 دن میں ہمارے پاس 2 کروڑ 30 لاکھ کا اور سٹاک آ جائے گا, جو کہ 3.5 کروڑ ٹوٹل بن جائے گا اگست کے مہینے میں. لیکن پاکستان میں ویکسین لگوالے نہیں ہے جتنے ویکسین ہے. تو لامحالہ مہربانی کر کے میں تمام گورنمنٹ, چاہے سندھ گورنمنٹ, آپ ان سے درخواست کیجیے ویکسین کی طرف جائیے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ڈاکٹر مصدق صاحب 1 منٹ مجھے دیجیے گا. شہلا صاحب میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن, اس لیے کہ جن ممالک میں ایس او پیز پر سختی سے عمل کرایا گیا اور لاک ڈاؤن کرایا گیا, وہاں فوج بھی بلائی گئی, ٹھیک ہے. اور ہم تو لاک ڈاؤن پہ اگر آپ کہتے ہیں کنفیوز ہیں, تو وزیر اعظم تو کرونا کو معمولی نزلہ کہہ رہے تھے, کچھ نہیں ہوتا. آج ان کے کیا خیالات ہیں, اس پہ بھی بات کرنی چاہیے آپ کو. دوسری بات, آپ ایس او پیز پہ بات کرتے ہیں. میں 3 ہفتے میں 3 دفعہ اسلام آباد آئی. ایئرپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے کام ہے کہ ایئرپورٹ پہ دیکھیں, تو ایئرپورٹ پہ میرا کسی نے بخار تک نہیں چیک کیا. اسلام آباد ایئرپورٹ جی, کراچی میں بھی یہ انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ آتا ہے, جورسڈکشن فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, کسی نے بخار تک نہیں چیک کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سی ایم سندھ نے آرڈر کیا کہ تمام گورنمنٹ کے لوگ
लगवाएंगे वरना तनख्वाह रोक देंगे। सिम ब्लॉक का भी हमारे यहाँ हुआ है। जरा चेक तो करिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कितनी हमें वैक्सीन दी थी और बाकी सूबों को कितनी दी, जरा चेक करें ऑन साहब। अच्छी बात नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 लाख भाई एक भी नहीं दी। एक बात और जितनी वैक्सीन हमें दी है उसके हिसाब से आप देख लें कि हमने कितनी बचाई। अच्छा। और आपने सिर्फ 2 लाख दी हमें। ये आप दोनों जरा एक और बात, नंबर ऑफ टेस्टिंग सबसे ज्यादा हमारी रही। जब आपने कहा कि कोरोना खत्म है और हमने काबू पा लिया, आपने सिंध के अलावा सबने टेस्टिंग रोक दी थी। अच्छा। और सबसे ज्यादा मैं दोबारा कहूंगी कि एसओपीज पे सिंध में अमल हो रहा है। और अब मुझे इजाजत देना, मैं जरा डॉक्टर मुसद्दिक साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब माय अपॉलॉजीज, लेकिन ये वाकई लॉकडाउन और नो लॉकडाउन के दरमियान में जो हुकूमत कहती है ग्रे एरिया भी एक है और वो स्मार्ट लॉकडाउन हो सकता है, तो बुनियादी तौर पर फर्क तो जो है वो अप्रोच का है। आपको किसकी अप्रोच जो है वो ठीक लगती है, वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की? देखिए, जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके कुछ मुहर्रकात हैं, यानी उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। स्मार्ट लॉकडाउन को बुरी चीज नहीं है। मैंने तो इनिशियली जब अक्रॉस द पार्टी लाइंस जाके तजावीज दी थी, उनमें एक तजवीज ये भी थी कि स्मार्ट लॉकडाउन किए जाए। कोई बुरी चीज नहीं है। फुल लॉकडाउन भी बुरी चीज नहीं है, क्योंकि असल में तो हमें जिंदगी बचानी है। किसी जगह पे जिंदगी बचेगी फुल लॉकडाउन करके, किसी जगह पे जिंदगी बचेगी स्मार्ट लॉकडाउन करके। स्मार्ट लॉकडाउन करने के लिए जिन चीजों की बेइंतहा जरूरत है, जो मैंने शुरू में जब मैंने इनकी पार्टी को भी जाके कहा और भी बहुत से लोगों को जाके मुकदमा ये पेश किया, तो उसमें होना ये था कि आपने टेस्टिंग और ट्रैकिंग करनी थी। मगर जिस मुल्क में 22 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर अगर दिन में 30 या 35 हजार टेस्ट हो ऑन अ गिवन डे, और वो भी सिर्फ वही लोग करवा सकें जो 8,000 या 6,000 या 7,000 का टेस्ट करवा सकें, क्योंकि हमारे मुल्क में मुफ्त टेस्टिंग की सहूलियात तो कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर कोई जगह क्वारंटीन हो जाए तो कभी वहां पे मुफ्त टेस्टिंग हो जाती है, उसके अलावा खुदा नहीं। तो जिस मुल्क में कुल मिला के 30, 35, 40 हजार, पीक के ऊपर भी इतने ही टेस्ट हम कर रहे थे, अगर हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि जब आप एक इलाके को करंटीना या क्वारंटीन कर देते हैं, तो फिर आप उन लोगों को जिनको कोरोना हो चुका हो, उनसे हर वो शख्स जो मिले उसको ट्रैक करें। इसकी कोशिश की गई, लेकिन मुझे लगता है कि ऑपरेशनल फेलियर हुआ, जिसके बाद तो 2 अहम चीजें पहलू जिनके बगैर स्मार्ट लॉकडाउन फिर आज फैसले हुए हैं, क्या आप कह सकते हैं कि ये फैसले जरूरी हैं, ठीक किए हैं फैसले सिंध हुकूमत ने? देखिए, मैंने तो इसी वजह से आपको पहले कहा कि हर जगह पे जो वबा की कैफियत है और जो उसकी एपिडेमियोलॉजी है और जिस तेज रफ्तारी से वो फैल रही है और जितना उसके पॉजिटिविटी रेट, यानी वो लोग जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें से जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर आप इन चीजों के को एक मुरक्कब की शक्ल में देखें तो फिर हर इलाके के एडमिनिस्ट्रेटर को खुद से फैसला करना होगा कि इस वबा से जो जानलेवा साबित हो सकती है कैसे बचा जाए। जो अहम पहलू है जिसका जिक्र ऑन साहब ने भी किया, वो बड़ा अहम पहलू है, वो है कि वाहिद दुनिया के मुमालिक जहां पे ये जिंदगी और रोजगार की तकरार नहीं की जा रही, ये वो जगह हैं जहां पे जो वैक्सीनेशन के रेट हैं वो 65% से 70% तक हो चुके हैं। अब जिस मुल्क में, अगर मैं मान लूं ऑन भाई के स्टेटिस्टिक्स में मान लेता हूं, कोई हर्ज नहीं है, तो ये 8-9% आबादी का बनता है जिसको वैक्सीन किया गया है, और ये भी वो नहीं है जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं, ये वो हैं जिनमें से कई को एक टीका लगा है, कई को 2 टीके लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप दिन में 35,000 या 40,000 टेस्ट करेंगे तो उन्हीं में से जो मरेगा उसको आप कोरोना की मौत कहेंगे ना। तो जैसे अभी ऑन साहब ने राइटफुली कहा कि जो भारत रिपोर्ट कर रहा है बैनुल अक़वामी इदारों का खिलाफ है कि अमवात की शरह इससे बहुत ज्यादा है, तो अगर आप 30, 35, 40, 50 हजार टेस्ट भी करेंगे तो उन्हीं लोगों में से जो मरेंगे उनको आप कोरोना की डेथ कहेंगे। तो हमारे यहाँ भी जो कोरोना की डेथ का रेट है वो ज्यादा हो सकता है। देखिए, हमारे पास डेटा नहीं है। देखिए डिबेट तो फिर वो रोजगार या फिर जो है वो आपने जो है वो ये नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं रहमान नजर साहब, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं इस पे, क्योंकि मेरा बड़ा पुराना मुकदमा है। मैं समझता हूं सबसे अफसल इंसानी जिंदगी है। मैं ये नहीं कहता वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को कि अपने
جو وبا کی شرح ہے اس کے مطابق کسی جگہ پہ کچھ دن کے لیے وفاقی حکومت نے بھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی ہے. اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن بری چیز ہے تو جب پورے علاقے بند کیے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا رمضان میں بھی کیے. ڈاکٹر صاحب اس میں ہم نے سیکھا بھی تو بہت کچھ ہے نا. دیکھیں یہ اسٹریٹجیز جو ہیں اپروچز ایوالو کی ہیں. اگر ہم نے کچھ سیکھا ہوتا تو 1 دسمبر کے اینڈ سے یہ ہمارے پاس جو ویکسین ہیں یہ اویلیبل ہو گئی تھی. آج ہم 8% کے اوپر نہیں بیٹھے ہوتے. چلے میں یہ اون عباس صاحب آپ اس کو ریسپونڈ کیجئے گا. اون صاحب نے سر میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کرنا چاہ رہے ہیں ریسپونڈ. ہمارے ہاں ایک آخری بات 30 سیکنڈ, ہمارے ہاں ڈیمانڈ مینجمنٹ نہیں کی گئی. ہمارے ہاں لوگوں میں جو شعور پھیلانا ہے جس کے لیے لوگ آ کے ویکسین لگوائیں, یہ بھی حکومت ہی کا کام ہے. یعنی ہم سب کا کام ہے, آپ کا بھی کام ہے. میں بریک کے بعد آ رہا ہوں. میرا خیال ہے ویسے تو دوسرے موضوع پر جانا چاہتا تھا, لیکن یہ کرونا والا ایشو جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. شیلا صاحب بات کرنا چاہ رہی ہیں, اون عباس صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہم اس ایشو پر اور بات کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کرونا پر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, یہ بحث آج جبکہ سندھ حکومت نے اس اقدامات کا اعلان کیا تو اس کے بعد پھر سے اس پر بات ہو رہی ہے. اون عباس صاحب آپ ریسپونڈ کیجئے, آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. ویکسینیشن کے حوالے سے بھی سوال ہے, اور پھر دوسرا کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی حکومت میں اپروچ کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن سبھی حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جانوں کو بچایا جا سکے اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جا سکے. جی اون بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ 22% آف 1 کروڑ 20 لاکھ. وہ کہیں سے نوٹس لیے انہوں نے. اچھا, میرا خیال ہے ان کا کچھ آواز کا ایشو ہے, ان کو میری آواز جو ہے وہ نہیں جا رہی. چلے شیلا صاحب آپ ریسپونڈ کر دیجئے جن پوائنٹس کو آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب لاسٹ ایئر سب سے پہلے سندھ نے جب لاک ڈاؤن اسٹارٹ کیا تو وزیر اعظم تو ڈینائل میں تھے, لیکن تمام صوبوں نے فوج بلا لی تھی اور اتنا ہی لاک ڈاؤن کی وہ رکھی تھی جتنی ہمارے یہاں. آج بھی جب میں یہ آپ سے دعویٰ کر رہی ہوں, میں دعویٰ کر رہی ہوں کہ سب سے زیادہ ایس او پیز جو ہے اس میں سندھ میں عمل ہو رہا ہے, اور خاص طور پر کراچی میں, کیونکہ کراچی میں ہی جو ہے کیسز کی جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے. لیکن کراچی میں جس شاپنگ جہاں مال میں جاؤں, میں کسی شاپ پہ جاؤں, ماسک اگر نہیں ہے تو آپ کو وہ رپلائی نہیں کرتے. کس طرح مطمئن کریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے اس وقت اس سارے معاملے کے اندر وہ تاجر ہیں, اور تاجروں کی جتنی بھی باڈیز ہیں وہ اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہیں. دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیا ہے, صرف 9 دن کی بات کی ہے ہم نے, اور اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے. سراج قاسم تیلی صاحب ہوا کرتے تھے اور کرونا ہی میں گئے اور بہت مسائل رہے, بیمار ہو گئے تھے اور دبئی میں تھے, اور ایک دم سے بس میرے خیال میں ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکا, اور کنجیشن ان کی چیسٹ کی بڑھی اور اس طرح سے ہوا. بیٹے کو بھی ان کے ہوا, اور تاجر بھی کوئی اس سے مبرہ تو نہیں ہے نا. اگر ہم نے ایک سیفٹی میجرز لیے ہیں تو وہ سبھی کے لیے ہیں. اور میں نے کہا کہ چاہے میں ڈولمن میں جاؤں یا کہیں 9 دن بس صبر کر لیں, 9 دن کی بات ہے. اگر ہم اس میں تھوڑا سا احتیاط کر لیں, حیدرآباد میں اتنی سختی نہیں ہے, اس سے آگے اتنی سختی نہیں ہے, صرف کراچی میں بھی ہم نے ابھی ہمارے ہاں اچھی طرح ڈنر اسٹارٹ بھی نہیں ہوئے تھے کراچی میں. مگر یہ اقدامات جو ہیں یہ پورے سندھ کے لیے ہیں. ہاں, لیکن اگر آپ سی ایم صاحب کا اسٹیٹمنٹ اور پریس کانفرنس کے وقت دیکھیں تو پورے سندھ میں ہیں, لیکن جو کراچی میں ایس او پیز کے اوپر سختی ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ کراچی میں زیادہ ہے نا. اون عباس صاحب یہ ویکسینیشن والا جو پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا تھا اس کو ذرا ریسپونڈ کر دیجئے اسے. میں انیشلی سن نہیں سکا, میں تھوڑا سا اپنا ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلی تو بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے, اس وقت سندھ میں تقریباً کوئی 20 سے 22 لاکھ ڈوزز, 20,60,000 ڈوز میں نے ابھی ویریفائی کیا جی, جو ان کے پاس اویلیبل پڑی ہیں, اور تقریباً ہم نے ان کو 50 لاکھ کے قریب ڈوز دینی ہے اگست کے مہینے میں. یہ تقریباً کوئی 74 لاکھ کے قریب سٹاک بن جائے گا اگست 31 کے اوپر. اگر 1,70,000 جو ان کی پیک کل شام کو گئی ہے جی, اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو 1.5 مہینے میں بھی ان سے یہ سٹاک ختم نہیں ہونے لگا. اب ڈاکٹر
ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے جیسے رائٹلی کہا کہ یس ہماری جو ٹوٹل جو ریشو ہے وہ 2,86,00,000 ہے, وہ تقریباً 14% بنتا ہے ہماری ٹوٹل آبادی کا, فرسٹ اینڈ سیکنڈ جیبز دونوں ملا کے. لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگ جب تک خود راغب نہیں ہوں گے, وہاں کی لوگ اور ایڈمنسٹریشن لوگوں کی طرف نہیں لے کے آئیں گے, یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتے. فیڈرل گورنمنٹ, میڈم میں تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ کا کام پروکیورمنٹ کرنا ہے. ہم نے اس سال کا ٹارگٹ لیا تھا 8 کروڑ ویکسین درآمد کرنے کا, ہم اس کے اوپر رائٹلی جا رہے ہیں کہ 31 دسمبر تک 8 کروڑ کا سٹاک آ جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایشوز ایسے ہیں کہ اب میں ڈاکٹر یاسمین راشدہ کی بات کروں, مطلب اپارٹ فرام دا پارٹی لائنز, وہ بی بی ہے کہ جو اس وقت کینسر کی مریضاں ہیں, کیمو تھراپی ریڈیشن میں ہے, لیکن ملتان سے لے کے جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں اس وقت گاڑیاں ڈور ٹو ڈور جا کے ویکسینیشن لگوا رہی ہیں. یہی ایک وہ جو ہے نا ہمیں جو ایک وہ موٹیویشن لیول چاہیے تمام گورنمنٹ کی طرف سے. اور میں صرف آخر میں بار یہ کرانا چاہتا ہوں, اس پہ سپیڈ اپ جو ہے کیونکہ لیکن امپیکٹ جی سر یہ چیلنج بہت بڑا ہے. یہ تقریباً اندازہ تو یہ ہے کہ 70% آبادی کو آپ کو ویکسینیٹ کرنا ہوگا, تب جا کہیں جا کر جو ہے وہ آپ اس پر قابو پا سکیں گے. اچھا مجھے سر ایک بریک لینے دیں, ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سیاست پر بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. دو اہم ایشوز ہیں. ایک تو آج دفتر خارجہ نے جو بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے باتیں کی گئیں اس کی جو ہے وہ تردید کی ہے, اور دوسرا جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے سیاست میں کہ یہ اپوزیشن کا بیانیہ کیا کوئی کنفیوژن کا شکار ہے. میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا اس ایشو پہ بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بہت کیا سارائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اور انتخابات میں جو پرفارمنس ہے اس کو بھی جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. زبیر صاحب کے بیان کا بھی جو چرچا ہے, شہباز شریف کی خاموشی کی بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے نون لیگ والے نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ذرا وضاحت کریں سر, ہمیں بتائیں کہ اس وقت نون لیگ کی پالیٹکس اور اس کی ڈائریکشن جو ہے اس میں کیا کوئی کنفیوژن ہے یا پھر ایوری تھنگ از ویری کلیئر؟ دیکھیے مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں نظر آتی. ابھی میں نے ایک اور پروگرام ریکارڈ کیا, اس میں یہی گفتگو کی جا رہی تھی, تو میں نے ان کو بتایا کہ نون لیگ کا آبجیکٹو کیا ہے, یہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے. بڑا کلیئر ہے جی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تاریخی طور پہ پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ چوری ہوتے ہیں وہ نہ ہو, یعنی ووٹ کا تقدس جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے. دوسرے ہم کہتے ہیں اس ملک کے اندر کئی مرتبہ آپ نے بھی دیکھا کہ آئین کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ تو ایکسٹریم ایگزامپلز ہیں. موسٹ آف دا ٹائمز جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور آئین کی بالادستی قائم رہے. اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں نہ صرف پی ایم ایل این بلکہ اگر آپ دوستوں سے اون صاحب سے یا شیلا صاحبہ سے پوچھیں گے تو وہ بھی شاید معترض نہیں ہوں گے. کس بات پہ معترض ہوں گے؟ وہ بالکل معترض نہیں ہو سکتے. جو ہمارے ہاں بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے لائحہ عمل کے اوپر کہ اگر ہم نے یہ منزل اچیو کرنی ہے تو اس کے دو راستے ہیں. ایک تو انکریمنٹل راستہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جو سیاسی جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو مضبوط کرتے جائیں اور اس سے ایک ریزسٹنس کا عمل جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور دوسرا جو گروپ ہے یا دوسرا جو ہمارا لائحہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, انف از انف, پٹ یور فٹ ڈاؤن اینڈ سے نو, کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کسی الیکشن میں ایک ہی پارٹی کے وہ ڈبے جو الیکشن کا سامان, ووٹ اور عملہ جو ہے وہ گاڑیوں سے اترے کسی ایک پارٹی کے, یا وہ ایک ادارے جن کا کام الیکشن کروانا ہے صاف و شفاف, وہ اپنی گاڑیوں پہ یا خود سے محلوں کے اندر جھنڈے ایک پارٹی کا اٹھا کے گھومنے, یا جس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں چاہے وہ ہماری طرف سے ہوں, شیلا صاحبہ کی طرف سے ہوں یا اون صاحب کی پارٹی کی طرف سے ہوں, یہ سب رکنا چاہیے. تو ایک وہ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ آپ اسے بریک لگائیے اور ہر وہ شخص یا ہر وہ اینٹی جو اس جو عمل ہے اس میں ملوث پائی جائے اس کو کال آؤٹ کریں. یہ ہیں ہمارے دو لائحہ عمل جو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ دو مختلف لائحہ عمل ہیں, دونوں ایک ہی منزل کو جاتے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ آپ جب مفاہمت بھی کرتے ہیں تو آپ مفاہمت یا نیگوشیشن اس وقت کرتے ہیں جب آئین کی بالادستی جو ہے وہ ٹیبل پہ ہو. آپ مزاحمت اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آئین وائن اور ووٹ کی بات تو چھوڑیں, ابھی آپ کو الیکشن آیا ہے. اپروچز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں,
میں اگر ایک سوال ساتھ ہی پوچھ لوں, اپروچز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ اپروچ تو پارٹی ایک اپناتی ہے, تو پھر اس میں سے کون سی اپروچ ہے پارٹی کی؟ نہیں ایسی بات تو بالکل جی, میں نے تو کبھی تاریخ میں بھی ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. پارٹی جو ہے مزاحمت کرتی ہے, اس مزاحمت کے ذریعے آپ بیٹھتے ہیں, جب ہر ایک کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مزاحمت نہیں ختم ہوگی تو لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی پھر بیٹھ کر بات کر لیں, جہاں سے مفاہمت شروع ہوتی ہے. لیکن مفاہمت کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم یہ حکومت بنا لیں, بھائی آپ کو ایسے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں آپ کو وزیر بنا دیتے ہیں, یہ کوئی مفاہمت نہیں ہے, یہ مفاہمت نہیں ہے. آپ کی پارٹی کو لے آتے ہیں وہ اقتدار میں آ جائے, یہ کوئی مفاہمت نہیں ہے. ہاں ہم طریقہ کار طے کر لیں جس کے ذریعے آئندہ ووٹ کی پامالی نہ ہو یا آنے والے وقت میں آئین کی بالادستی قائم رہے, وہ مفاہمت وہ گفتگو کرنے کے لیے ہم ہر دم راضی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ہینڈ بائی ہینڈ جاتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی تو بڑی کلیئرٹی ہے, مگر شیلہ صاحبہ یہ آج یہ جو دفتر خارجہ ہماری جو سیاست میں جو باتیں ہوتی تھی, جو کشمیر کے انتخاب کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے, وہ جب اس وقت باتیں ہو رہی تھی ساری تو ہم پوچھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ انتخابی سیاست ہے, یہ انتخابی بیانی ہوتی ہیں, ایسی باتیں ہوتی ہیں. لیکن انہی باتوں کو بنیاد بنا کر بھارتی وزارت خارجہ جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں. تو یہ ہماری انتخابی سیاست میں جو کیا یہ کشمیر کاز کو جو ہے یہ جو الیکشن ہوا ہے کیا یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کشمیر کے اندر رہنے والے لوگ آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کشمیر کاز کے لیے مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے کیا اس سے بے خبر ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے کس عمل کو, چاہے پازیٹیو ہو پاکستان کا چاہے کچھ ہو, اس کو انڈیا پازیٹیو لیتا ہے, بھارت تو کبھی پازیٹیو نہیں لیتا آپ کے کسی عمل کو. تو بے وقوفیاں تو سب سے بڑی یہ ہیں کہ آپ کشمیر کا لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں آزاد کشمیر سے پوچھوں گا کہ انہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے یا کسی اور کے ساتھ. تو باقی تو جو کچھ آپ نے کیا ہے اس سے سارے کشمیری واقف ہے. تو یہ تو فضول بات ہے, یہ عجیب قسم کے بیانات جو یہاں کی سیاست خود ساختہ دانشور بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ کشمیر کوس کو نقصان پہنچایا. کشمیر کوس کو کیا نقصان پہنچایا ہم نے؟ بتائے ہمیں کوئی. کشمیر کوس کو آدھے گھنٹے کی اگر خاموشی کھڑا رہنا نے تقویت پہنچائی ہے, یا 2 منٹ کی خاموشی نے, یا اچھی تقریر نے, تو مجھے تو نہیں پتا. ہمارے زمانے میں جو ہے بھارت کی ہمت نہیں ہو سکی یہ کرنے کی. ہمارے تو لیڈر گیا ٹہلا اور 96,000 قیدی بھی لے آیا, اور کیا کہتے ہیں اپنا مقبوضہ علاقہ بھی لے آیا. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے بعد کسی نے اقوام متحدہ میں بات ہی نہیں کی. کیسے نہیں کی؟ آپ کسی بھی وزیر اعظم کی اسپیچ اٹھا لیں, اس کا ایک انتخابات میں جو باتیں ہوئی ہیں, انتخابات میں جو باتیں ہوئی ہیں, آپ کا ماننا یہ کہ اس سے کاز پر, ہماری کاز پر کوئی فرق نہیں پڑا؟ کیا فرق پڑا مجھے آپ بتائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نہیں سمجھتی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کشمیر میں کیسے وزیر اعظم بنانا ہے اور کیسے لے کے چلنا ہے. کیا وہ کشمیر میں روزگار دے دیں گے؟ کشمیر میں ترقیاتی کام اس طرح کریں گے جس طرح ہم نے جو ہے میڈیکل کالجز دیے, یونیورسٹیز دی, سب سے اونچا اور بڑا اون عباس صاحب اس کا جواب دیں گے. اور ایک اون عباس کو میں ایک بات بتاتی چلوں, کیونکہ انہوں نے بھی ایک چیز ڈھونڈی تھی, یہ ڈپلائمنٹ آف ماڈرنا ہے. پنجاب کو 15 لاکھ, سندھ کو 2 لاکھ, اور جناب کے پی کو 13 لاکھ, اور بلوچستان کو جو ہے 3 لاکھ. بالکل. اور آئی سی ٹی کو 5 لاکھ, 2 لاکھ. جی میں بتاتی رہتی ہوں. جی بی کو 6 لاکھ, جی بی کو 6 لاکھ, اور اسکردو میں سب سے زیادہ, اسکردو میں آپ کی حکومت سب سے زیادہ پرسنٹیج کورونا کے پازیٹیو کی, اور اے جے کے میں 5 لاکھ, اور سندھ میں 2 لاکھ. السلام علیکم, یہ بالکل صحیح ہے. یہ اس کو میں بریک کے بعد ذرا جواب دیجیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اور عباس صاحب آپ ریسپونڈ کر دیجئے, یہ جو بات ہو رہی تھی بیانیوں کی, اور پھر کشمیر کے انتخابات میں جو ہوا, اب آپ کے لیے تو بڑا چیلنج جو شیلہ صاحبہ نے بات کی, انہوں نے کہا کہ اب تو آگے کی بات ہے کہ دیکھا جائے کہ وزیر اعظم کسے بنانا ہے, اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ
डेवलपमेंट का काम जो है वो किस तरह से करें? हमारी टक्कर का करके दिखाएं। अच्छा, वो कह रहे हैं उनकी तरह का जो है वो डेवलपमेंट का काम करके दिखाएं। कंप्लीट कर सको। बिल्कुल, बट टाइम सर है, असल में लास्ट सेगमेंट है, थोड़ा टाइम है, बट ब्रीफली आप कर लें। यू हैव टू अंडरस्टैंड सर, आप कौन से बयानी की बात कर रहे हैं? वो बयानिया जो कि जनरल जिलानी से शुरू होता है, जब एक शख्स सियासत शुरू करता है कारोबार बचाने, उस बयानी की बात कर रहे हैं? या आप उस बयानी की बात कर रहे हैं जब एक शख्स सियासत के नाम के ऊपर जमहूरियत का नारा मारता है और जनरल वहीद काकड़ के साथ काकड़ फार्मूला तय करके हुकूमत ले लेता है? या उस बयानिया की बात कर रहे हैं जब एक रात को जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि मैं रात में अडियाला जेल में बैठ के उनके साथ तय कर रहा था कि सुबह कॉन्टेस्ट मुशर्रफ को कैसे हराना है, और वो बयानिया उठ के जद्दा चला जाता है? या 2019 में वो बयानिया कहता है कि मैं 4 हफ्ते के लिए इलाज कराने जा रहा हूं और 1.5 साल से बयानिया सख्त मुल्क वापस नहीं आया? या उस बयानी की बात करते हैं जिसमें भतीजी कहती है कि मैं गिरबान पकड़ूंगी और चचा कहता है कि मैं घुटने पकड़ूंगा? या उस बयानी की बात नहीं, एक बयानी ये भी तो था कि मोदी जीत जाए तो उससे कश्मीर को उससे बात करने में आसानी होगी। सर, या उस बयानी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये वाला बयानी याद है? पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम हर जगह से इस्तीफा देंगे और गिलगित बल्तिस्तान से लेके आजाद जम्मू कश्मीर तक और 11 के 11 इलेक्शन लड़ती है, और उसके बाद एंड पे आके एक भारत का बात। अब भारत वाली बात जरा क्लियर कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपने डर्टी लॉन्ड्री करनी है तो पाकिस्तान में करें। आप कश्मीर में जाके ये इंडियन कॉज को या कश्मीर कॉज को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पे बात मत करिए। सबसे पहले एक पॉलिटिकल लीडर जा कहती है कि इमरान खान मैं तुम्हें सौदा नहीं करने दूंगी, इमरान खान मैं तुम्हें सूबा नहीं बनाने दूंगी। उसके बाद उस शख्स बीबी का वालिद जो है वो लंदन में बैठ के एक शख्स से मुलाकात करता है जो कि पाकिस्तान को कोठे वाली से देता है और कहता है मैं पाकिस्तान की मफादात की बात कर रहा हूं। और उसका एंड रहमान भाई एंड पता कहां पे होता है? एंड होता है असगर गुज्जर पे। असगर गुज्जर साहब एक पोलिंग कैंप उखाड़ने पे कहते हैं मैं भारत के चला जाऊंगा और उससे मदद लूंगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी का डॉक्टर साहब अगर कैंप उखाड़ने पे जा सकता है, वहां लीडरशिप और मैं टाइम असल में कम रह गया है, मैं कुछ कमेंट जो है वो लेना चाह रहा हूं डॉक्टर मुसद्दिक साहब से और फिर शाला साहब से। जी डॉक्टर साहब, इस बहस को कंक्लूड कीजिए। जी मेरे भाई ऑन पहले भी एक मर्तबा ये कर चुके हैं, वैसे बड़े वजादार आदमी हैं, मैं बाकी तो तमाम पार्टी से एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे इनसे जब ये करते हैं बात तो फिर परेशानी भी होती है, पशेमानी भी होती है। लेकिन चलिए अब ये बात शुरू हो गई, पहले भी शुरू हुई थी, मैंने इनको